से खाली है, तेरी जबान जिक्र से खाली है, तेरी आंखें फटा चुकी हैं, अल्लाह के खौफ में कभी रोने के लिए तैयार नहीं है, तेरे कदम खाली हैं, कभी नेक कामों में बढ़ा ही नहीं है। इंशाल्लाह वक्त मिला तो आगे बताऊंगा। तेरे कदम नेक कामों में बढ़े ही नहीं है, फिर भी तू कहता है कि मैं कामयाब हूं। अरे यहाँ जरा गौर करना, अल्लाह अल्लाह, सोच के देखना कामयाबी किसमें है। सब कुछ है, वक्त के गवर्नर, बादशाह, सल्तनत बेटे के सामने कहते मेरे बच्चे, मेरी जी ऐसे लगता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरा क्या बनेगा, मेरी हालत क्या होगी। मेरे बेटे जब मेरा इंतकाल हो गया, मालूम नहीं मैं क्या क्या नेकी कमाया। कभी आया जी हमारे दिल में दर्द, ये कभी गौर किया जी? रातों में जब बिस्तर पे सोने के लिए जा रहे हैं, अपने आप को अल्लाह के हवाले करके कभी अपने आप से पूछा जी, अल्लाह मेरी उम्र इतनी लंबी गुजर गई, मेरे मालिक मेरी जबान से मेरी माँ महफूज नहीं है, मेरी जबान से मेरा बाबा महफूज नहीं है, मेरी जबान से मेरी बहनें महफूज नहीं है। मैं मेरे बाप को बोझ समझता हूँ, मेरी माँ को बोझ समझता हूँ, मेरी बहनें मेरे घर आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मेरा दिल इतना तंग है, इतना तंग है। घर वसी है, अगर मेरी बहन हमेशा आके रहे तो मेरी बहन के लिए जगह खाली है, लेकिन मेरा दिल इतना तंग है, मेरी बहन के लिए मेरी चौखट में जगह तक नहीं है। कभी सोचा जी अल्लाह मेरे बच्चों के हालात ऐसी है, मेरे बच्चों को कलमा तक पढ़ने नहीं आता, कुरान की आयतें याद नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को कामयाब समझता हूँ। गौर करना, हजरत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं, मेरे बच्चे जब मैं मर जाऊंगा मेरी हालत क्या बनेगी। जिन आंखों ने मेरे नबी को देखा है उस सहाबी की हालत। गौर करना लोगों, कामयाबी इसको कहते हैं जी, कामयाबी इसको कहते हैं। कहा मेरे बच्चे जब मैं मर गया, मेरे बेटे मेरे लिए कोई नए कपड़े का इंतजाम मत करना, नए कपड़े का इंतजाम मत करना, क्योंकि नया कपड़ा जिंदों के लिए होता है। मेरे बेटे मुझे कब्र में जब दफन कर दिया जाए जल्दी पलट के मत जाना। क्या कहा? मुझे कब्र में जब दफन कर दिया जाए मेरे बच्चे जल्दी पलट के मत जाना। कैसा डर है, कैसा खौफ है, कैसी तड़प है। कम से कम इतनी देर तक मेरी कब्र के पास बैठ के रहना, जितनी देर तक एक ऊंट को ज़बह करने के बाद उसके गोश्त के टुकड़े करके लोगों में तकसीम किया जाता है। कब लाओगे ऐसा दिल, कब तड़पोगे ऐसे? वक्त मिस्र का गवर्नर है, तड़प तड़प के अपने बच्चे को नसीहत कर रहा है, मेरे बेटे हो सकता है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, हो सकता है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तू मेरी कब्र के पास बैठे रहना और मेरे लिए दुआएं करते रहना। अल्लाह अकबर, कामयाबी इन्होंने इसको इसमें समझा, ये कामयाबी है, ये तरीका है कामयाबी हासिल करने का। आज हमारी नौबत क्या है जी, आज हमारी हालत क्या है बिरादरान? हमेशा गुनाहों में डूबा हुआ है, लेकिन हमारी आंख अल्लाह की याद में रोने के लिए तैयार नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हम तमाम को यहाँ पर मिल बैठ कर कुछ बातें बोलने और सुनने का मौका दिया। रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह हमारे हाज़री को कबूल फरमाए। जो बातें बोली और सुनी जा रही है मालिक तो हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा। हज़रात गिरामी, आज पहली मर्तबा आप लोगों के दरमियान में हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और उसका करम है, उसका एहसान है। जो बातें बोली और सुनी जा रही हैं ये कई चीज़ों पर मुनहरिफ है। कभी इंसान बोलता है, उसके जहन के अंदर एक बात आती है कि लोग तारीफ़ भी करें, उसको एहसास हो अल्लाह उससे मेरी हिफाजत फरमाए। सामाईन के दरमियान कुछ बातें ऐसे होते हैं कि मैं सुनूं और उससे मेरे कानों को लज्जत मिले, मुझे अच्छा लगे, उसका अंदाज़ मुझे पसंद आए, वो क्या बोल रहा है उस पर मैं गौर करूं और उसके बाद यहाँ पर वाह वाह करते हुए यहाँ से मैं निकल जाऊँ, ये भी गलत है। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत करे। अगर तीसरी बात ये है, आज यहाँ प्रोग्राम है,
کچھ باتیں یہاں سننے کی ملیں گی جس سے میری اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، جو کمی میرے اندر ہے میں اس کو پر کروں گا، جو برائی میرے پاس ہے اس کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان ہوں، خطا ہو گئی ہے، اس پر میں نادم بھی ہوں گا، وقت آئے تو آنسو بہاؤں گا اپنے رب کے سامنے۔ اگر یہ مقصد ہے تو کامیابی ہے۔ میں جب بھی کسی نئی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کیا، رب نے مجھے پہنچایا، میں نے وضاحت اس بات سے کی، واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، ہر گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں۔ کیا حالت ہے آج ہماری! ارے ہماری تو حکومت تو دور کی بات، ہماری غلامی کو بھی لوگ تسلیم نہیں کر رہے۔ اسی لیے شاعر کہتا واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، ہر گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں۔ ہم مسلمان ہیں مگر ہمیں مسلمانی نہیں، دل میں ایمان رکھ کے پھر کیوں دین پر چلتے نہیں۔ گھٹتے جاتے ہیں نمازی مسجدوں میں دن بدن، اس لیے اپنے گھروں میں خیر و برکت ہی نہیں۔ باپ و دادا کی ہے دولت پڑھ کر رہا ہے فضول، آج ہمارے پاس دولت کل کیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ عمل کی توفیق دے ہمیں۔ شیخ نے آپ لوگوں کے درمیان میرے موضوع کی وضاحت کی، آنے سے پہلے پھر مجھے 2-3 موضوعات بھی ملے یہاں سے، اور کچھ یادگیر سے بھی ملے کہ اس پر میں روشنی ڈالوں۔ تقریباً ٹوٹل ملا کر کے 5 موضوعات ہیں کل، لیکن میرا اصل مرکزی موضوع جو ہے کامیاب کون ہے، انسان کی نجات کس میں ہے، انسان پاس کس چیز سے ہوتا ہے، کامیاب کس میں ہے، کامیابی اس کی کس میں ہے، کون کامیاب ہے۔ آج انسان کا مزاج یہ ہے، کامیابی سے مراد میری ذاتی گاڑی ہو، میرا بہترین مکان ہو، گھر ہو، اور میرے بینک میں بہترین روپیہ پیسہ ہو، میں جہاں جاؤں لوگ میری عزت کرے، مجھے سلام ٹھوکے، میری آمد پر لوگ کھڑے ہو جائیں، ہے نا، میں جہاں جاؤں لوگ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، میرے بچے سب سے بہترین اسکول میں پڑھیں۔ اللہ اللہ، انسان نے اس کو کامیابی سمجھا ہوا ہے، یہ کامیابی ہے میری، اور میری چمک اسی میں ہے، میرے پاس پیسہ ہو میں جیسے چاہوں اسے خرچ کروں، نہیں جی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی ایک الگ چیز کو بتایا۔ ابھی شیخ جو ہمارے سامنے جو درس دے رہے تھے موت کو لے کر، اس کی آگے کی آیت کو آپ پڑھ کر کے دیکھنا، رب کیا کہتے ہیں معلوم؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو رب العالمین نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا تو وہ کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے، دنیا کے لاؤ لشکر کا مالک کامیاب نہیں ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں اسے جانے کا وقت آئے، جب اس کے جسم سے اس کی سانسیں نکل رہی ہو، اس کے جسم سے اس کے سانسوں کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو، پوری دنیا اس کی یاد میں رو رہی ہو، اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہو اور وہ ہنستے ہوئے یہاں سے نکلے، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی وہ ہے جب وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو رب اس کی آواز کو سنے، کامیابی وہ ہے۔ کامیابی وہ ہے، یاد رکھیں، سجدے میں اس کو مزہ ملتا ہو، تلاوت قرآن میں اس کو دلچسپی لگتی ہو، نماز کو آنے میں اس کا کلیجہ تڑپ اٹھتا ہو، کامیابی وہ ہے۔ کامیابی وہ نہیں جی میں 4 لوگوں کے درمیان 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے رہوں اور میں عیش کروں اور میں بڑے مزے لے کر کے آؤں، غم میرے نزدیک بھی نہ پلٹے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہماری سوچ ہے بس۔ ذرا چلیں، صحابہ کرام کامیابی کس کس کو سمجھا کرتے تھے، اور اللہ تعالی مختصر جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ بھی الحمدللہ سلفی مسجدوں میں بے باک ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب رات کا بھی پروگرام ہے۔ جب تک گلا ساتھ ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا جی انشاءاللہ۔ جیسے ہی گلے نے رشتے کو چھوڑ دیا انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن بات یہ ہے عمل کریں گے انشاءاللہ، کامیابی کو تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، آمین۔ ادھر آگے چلیں۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا اعلان کیا، غور کرنا، رب کریم سے دعا کرے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جبین کو جھکانے کے لیے اس گھر کا انتظام کیا ہے۔ اگر زندہ ہے تو اللہ عمر میں برکتیں دے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ قبر میں کروٹے کروٹے رحمتیں نازل کرے۔ یہ جو دین ہے ہمارے پاس یہ وراثت میں ملا ہوا ہے۔ باپ دادا مسلمان تو ہم مسلمان، باپ دادا مسلمان تو ہم مسلمان۔ اجی یہ حالت نہیں تھی۔ کامیابی کو کیسے تلاش کی انہوں نے، حالات کو غور سے سننا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر پکار کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا الارض والعجم، لوگوں نے میرے نبی کو تانا دیا، کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے رشتہ داری کو توڑنے والا کہا، استغفر اللہ، کسی نے میرے نبی کو جادوگر تک کہہ دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے کمزور اور مسکین لوگ تھے۔ حضرت یاسر تھے، ان کے بیٹے عمار تھے، ان کی بیوی سمیہ تھی، خباب بن ارد تھے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برادران غور کرنا، اسلام کی بود و باش انہی لوگوں سے ہوئی۔ حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، حضرت عمار کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ کعبے کے رب کی قسم کھا کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے بندو غور سے سننا، یہ جو دین جس کا میں اور آپ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اسلام کو جہاں چاہے ہم نے بیچ دیا، جیسے چاہے ویسے استعمال کر لیا، جب چاہے اس کو چھوڑ دیا، جب چاہے اس کو اپنا لیا۔ تجارت کا وقت آیا تو بھول گئے، شادی کا وقت آیا تو بھول گئے، تدفین کا وقت آیا تو یاد آ گیا، تولید کا وقت آیا تو یاد آ گیا۔ نہیں میرے برادران، یہ اسلام بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا ہے۔ کامیابی صحابہ کرام کس کو سمجھا کرتے؟ ابو جہل نے حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو پکڑ کر کے لایا، اتنا مارنے کا حکم دیا، مار مار کر کے لوگ تھک گئے۔ حضرت عمار کو حضرت یاسر کے سامنے مارا جاتا۔ کون تھے معلوم؟ آپ سے کوئی بتائیں گے عمار کون تھے اور یاسر کون تھے؟ جی زور سے کہیں۔ باپ بیٹے تھے۔ باپ کون تھے اس میں، بیٹے کون تھے؟ یاسر بابا تھے اور عمار بیٹے تھے۔ سمیہ کون تھی؟ ماں تھی۔ غور کرنا، ماں کو بیٹے کے سامنے مارا جائے اور بیٹے کو ماں کے سامنے مارا جائے، ماں کو مارا جا رہا ہے، مار مار کر کے تھک گئے، لیکن جب ان کا دل اسلام کی نور سے نہیں ہارا، لوگوں نے جسم کے کپڑے اتار دیے۔ جانتے ہو کپڑے اتار دیے گئے، اتنی بری طریقے سے مارتے۔ حضرت عمار اور یاسر ایسے چیختے، مکے کے گلیاں گونج اڑتی تھی۔ یہ وراثت میں ملا ہوا دین ہے، اس کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ذرا سمیہ سے پوچھ کے دیکھنا، اتنا ہمارا ایک دن بیتا، 2 دن بیتا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ پیارے نبی نے حضرت سمیہ کو دیکھا، پیارے نبی نے عمار کو دیکھا، یاسر کو دیکھا، نڈھال جسم ہے، کمزور جسم ہے، ہارا ہوا جسم ہے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر وموعدکم الجنہ۔ گلاس ملے گا؟ گلاس ملے گا؟ بسم اللہ۔ غور کرنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے میرے نبی نے کہا وہ یاسر کے گھرانے والوں، تم صبر کرو، تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، ہم تم سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی گزرے، ابو جہل آیا، جوتا جو پہنا ہوا تھا حضرت سمیہ کے چہرے پہ رکھ کے کھرودنے لگا۔ کہا سمیہ اب بولو کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ نے فرمایا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابو جہل جو پہلے سننا چاہتا تھا آج بھی وہی ہے، پہلے جو سنتا تھا میں اس کے بارے میں وضاحت یہ کر رہی تھی، اب میں کہتی ہوں تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے،
میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے پھر بھی میں میرے دین سے باز نہیں آؤں گی۔ ٹکڑے تو دور کی بات جی، دنیا کے بکھرنے کے ڈر سے ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا بکھرنے کے ڈر سے دین کو چھوڑ دیے۔ برا مت سمجھنا میری بات پر، میں یہاں پر کسی کا چھوٹا یا بڑا بھائی بن کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کے بندو، اپنے چہروں پہ ذرا نظر ڈالنا، ہم نے دنیا کے لیے اپنے داڑیوں کو کھو دیا اپنے داڑیوں کو، دنیا کو بچاتے بچاتے مؤذن پکارتے رہتا ہے، ہم اپنے دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا حالات ہے ہماری۔ انشاءاللہ وقت ملا تو آگے بات بیان کروں گا۔ سمیہ نے فرمایا بیان کہ ابو جہل پہلے تو مارتا تھا، اب تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میں اپنے دین سے باز نہیں آؤں گی۔ ابو جہل کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اٹھا کر کے زیر ناف گاڑ دیا۔ حضرت سمیہ کے زبان سے چیخ نکلی۔ حضرت عمار خود بیان کرتے ہیں، میں میری ماں کے بغل میں لیٹا ہوا تھا، میری ماں نے اس وقت فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گئی۔ کس میں کامیابی تلاش کی؟ کیا کہا؟ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اتنے پہ نہیں ٹھہرا، 2 اونٹوں کو منگایا، ایک ہاتھ ایک پیر ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا، دوسرا ہاتھ اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا، بھگانے کا حکم دیا۔ جب دونوں کو بھگایا گیا جسم کے 2 لخت ہو کے رہ گئے، لیکن سمیہ بار بار یہی کہہ رہے تھے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میرے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہے جی سوچ، ہے جی خیال، یہ ہے کامیابی اصل۔ اسلام کو بچا کے رکھو، اسلام کو سنبھال کے رکھو، اسلام کے بارے میں نظر ڈالو، کہاں ہے میرا ایمان، کہاں ہے میرا دین، کہاں کہاں پھٹا ہوا ہے، کہاں کہاں کٹا ہوا ہے، کس طریقے سے میں اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ میری ماں بہنیں غور سے سننا، دین مبین کو بچانے کے لیے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، 4 ٹکڑے کرا کر کے رکھ لیے، لیکن زبان سے اف تک آنے نہیں دیا۔ کہا تو کیا کہا اپنے بچے کے سامنے، میرے بیٹے سن، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو کے یہاں سے جا رہی ہوں۔ آج ہماری حالت، آنکھ کا ایمان مضبوط نہیں، برا مت سمجھنا، گھر جانا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا، اپنے آپ سے پوچھنا میں عمر ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں بکر ہوں، میں زید ہوں، میرا ایمان کیا کہتا ہے؟ میری آنکھ محمدی ہے یا نہیں ہے؟ میری آنکھ محمدی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے آنکھوں کے لیے 1.5 لاکھ کا چشمہ خرید لیا، لیکن میری آنکھوں کا ایمان کیا کہتا ہے؟ میرے کان محمدی ہے یا نہیں ہے؟ میری زبان محمدی ہے یا نہیں ہے؟ میرا دماغ کیا کہتا ہے؟ میری سوچ کیا کہتی ہے؟ میرا مزاج کیا کہتا ہے؟ محمدی ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں، اصل کامیابی یہ ہے، کم کھاؤ کوئی بات نہیں، پرانا کپڑا پہنو کوئی بات نہیں، سر پہ چھت نہ ہو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جو حالات ابھی چل رہی ہیں معلوم نہیں آنے والا مستقبل کیسے ہوگا۔ میں ڈرانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، مومنوں کو آزمایا جائے گا، مومنوں کو تولا جائے گا، مومنوں کو ٹٹولا جائے گا، اس کے ایمان کو تراشا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے ہم ایمان لائے تو ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ ہم آزمائیں گے اس کو، اس کا ایمان کتنا سچا ہے، یہ کتنا کامیاب انسان ہے، دین کے بارے میں اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ جب تمہیں تراشا جائے گا تو گھبرانا نہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کے آتے ہیں۔ روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹا نبی آیا، آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا؟ جی مسیلمہ کذاب۔ اللہ آپ کے علم میں اور برکت دے، اللہ آپ کی آنکھوں کو اور ٹھنڈا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نبی کے دور میں تھا ایک مسیلمہ، اس نے پیارے نبی کو خط بھیجا۔ کیا مضمون کیا تھا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مانتا ہوں تو نبی ہے، لیکن میں مکمل طریقے سے اس وقت مانوں گا جب اس بات کا عہد ہو جائے کہ تیرے بعد میں نبی بنوں گا۔ استغفر اللہ، تیرے بعد میں نبی،
تیری نبوت تیرے انتقال کے بعد مجھے وہ نبوت کا تاج پہننا چاہیے، میں نبی بنوں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، ایک پیپر اٹھایا، ایک خط لکھا، خط کے اندر مضمون لکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر لکھنے کے لیے پیارے نبی نے فرمایا، کیا لکھا؟ اے مسیلمہ تو کذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تو جو بول رہا ہے تو جھوٹا ہے، تیرا وعدہ جھوٹا ہے، تیری صفت جھوٹی ہے۔ کذاب کا لفظ اس کے اندر 5 مرتبہ پیارے نبی نے ذکر کر کے ایک پیپر کو لپیٹا۔ لوگوں، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ غور کرنا۔ انسان سوچتا ہے میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، مجھے کمانا چاہیے، ان کا مستقبل ہے، اس کے لیے کچھ رکھنا چاہیے، اس کے لیے کچھ بنا کے رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، میں میرے بچے کو بڑی بڑی اسکول میں پڑھاؤں گا، اس کا مستقبل بہتر بنے گا۔ اللہ کے نبی نے خط کو لکھا، لکھنے کے بعد پوچھا کون ہے؟ اس خط کو لے جا کر کے مسیلمہ کو بتائے۔ اللہ اکبر! مسیلمہ سینکڑوں فوجیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ایک جابر قسم کا انسان ہے، جابر قسم کا انسان۔ مسیلمہ کے بارے میں کہا کون لے کر کے جائے گا اس خط کو؟ لوگوں غور کرنا، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں کھجور کھا رہے ہیں، وہ دبلے پتلے صحابی مدینے کے گلیوں میں ٹوکرا لے کر کھجوروں کو بیچنے والے۔ برادران، پیارے نبی نے جیسے ہی کہا کون ہے جو اس خط کو لے کے جائے گا، منہ میں کھجور چبا رہے ہیں، فوراً ہاتھ اٹھا کر کے کہا میں۔ منہ کے کھجوریں اور تھوک جو سامنے کے صحابی پہ اچھلا۔ صحابی رسول نے کہا ارے پہلے آرام سے تو کھاؤ، بعد میں بولنا۔ اللہ اکبر! ایمان کی بات تھی، کامیابی کا راستہ تھا، مسیلمہ کے پاس جانا تھا۔ فوراً حبیب نے کہا دیری کیوں کروں؟ اگر میں نہیں ہاتھ اٹھاتا تو کوئی ہاتھ اٹھا لیتا، تو اس نیکی سے میں محروم ہو جاتا۔ تھوک اچھلا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ برادران، حالت ایسی ہوئی، حالات ایسی بنی، مسیلمہ پیارے نبی نے ایک گھوڑا منگایا، ایک نیزہ حضرت حبیب کے ہاتھ میں دیا۔ دبلے پتلے صحابی ہیں، 12 بچوں کے بابا ہیں۔ کتنے بچوں کے؟ 12 بچوں کے بابا۔ یہ نہیں سوچا کہ میں جا رہا ہوں جس خط میں 5 مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، ماں نے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں نبی کا خط لے کے جا رہا ہوں، میرا نبی راضی تو میرا اب رب راضی ہے، میری کامیابی کا راستہ ہے، مجھے نکلنا ہے، اللہ کی آواز کو لے کر کے مجھے پہنچنا ہے۔ لے کے نکلے، مسیلمہ کے پاس گئے، کہا مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا اچھی بات ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یہ خط لے کے آیا ہوں۔ بازو والے کو دیا جو اس کے بغل میں اس کی حفاظت کے طور پہ کھڑا تھا۔ اس نے خط کو کھولا، کھول کر کے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پڑھو اس کو۔ جب پڑھنے لگا تو 5 مرتبہ اس کے اندر تھا تو جھوٹا ہے، تیرا وعدہ جھوٹا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے سچا نبی بنا کر کے بھیجا ہوا ہوں، تو جس بات کا وعدہ کر رہا ہے وہ تیرا وعدہ جھوٹا ہے۔ جھوٹا جھوٹا سننے کے بعد اس کے چہرے پر سلوٹیں گر گئی۔ اس نے پوچھا حبیب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اللہ اللہ، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب نے فرمایا مسیلمہ 7 آسمان، 7 سمندر کا پانی بھی لا کر پیارے نبی کے جھوٹے نام کو، پیارے نبی نے جو نام جھوٹا کہا ہے اس نام کو دھوئے تو بھی صاف نہیں ہوگا، تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوچھا مسیلمہ اب ارادہ کیا ہے؟ کہا اب ارادہ کیا؟ کہا توبہ کر لے مسیلمہ، توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہا حبیب سے، مسیلمہ نے پیچھے مڑ کے تو دیکھ، پیچھے مڑ کے تو دیکھ، کس کے سامنے تو آواز بلند کر رہا ہے، کس کے سامنے گرم آنکھیں بتا رہا ہے۔ حضرت حبیب نے کہا میں کامیابی کے راستے پہ نکل چکا ہوں۔ جب میں گھر سے نکل رہا تھا میرے بچوں میں ایک بیٹا بھی دودھ پینے والا ہے، میرے بچوں میں 2 بچے بھی چلنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں، میرے 12 بچوں کو پیچھے چھوڑ کے آیا۔ میں اس وقت پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تو اب کیا مڑ کے دیکھوں؟ کیا کہا؟ اس وقت مڑ کے نہیں دیکھا، میں اب کیا مڑ کر کے دیکھوں گا؟ ہاتھ میں تلوار تھی، نیام سے ننگی کر کے کھڑا تھا، جسم پہ مارا تو ہاتھ نکل گیا۔
محدثین بیان کرتے ہیں اس وقت حضرت حبیب کی ثابت قدمی کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. ان میں سے حضرت قیس نے بیان کیا مسیلمہ نے حضرت حبیب کے 20 ٹکڑے کیے جسم کی. زندہ ہی حضرت حبیب کتنے ٹکڑے کیے؟ 20 ٹکڑے کیے. جب خنجر حلق پہ گزار رہا تھا حضرت حبیب کے زبان سے بسے ہی جملہ تھا اللہ تو مجھے آخرت کی کامیابی نصیب فرما. تیری ذات پہ امید ہے مالک تو میری اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دے گا. لوگوں کامیابی اصل یہ ہے، اس کو کامیابی کہتے ہیں. یہ کامیاب راستہ ہے. اس کامیاب راستے کے پیچھے جنہوں نے اپنا مال دے دیا، جسم کو دے دیا، بچوں کی قربانی دے دی، یہ نہیں سوچا کہ میرے بعد کیا ہوگا. برادران ہمیشہ یہی سوچتے رہے کہ اس کے بعد آنے والی زندگی میرے بچوں کی کیسی بنے گی. یہ کامیاب زندگی ہے. دنیا میں کچھ بھی کر لو، کیسے بھی راحت سے آ جاؤ، یاد رکھنا بڑھاپا آئے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور ایک بات بتاؤں، امام بخاری بھی اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر لے کے آتے ہیں. کامیابی اللہ اللہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی کا آخری وقت ہے جی، زندگی کا آخری وقت، اللہ اکبر، آخری وقت زندگی کا. اپنے چہرے کو دیوار پہ کر لیا، زار و خطار رو رہے ہیں، زار و خطار حضرت عمر رو رہے ہیں. کون ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کوئی بتائیں گے آپ میں سے؟ جی فاتح مصر، بارک اللہ، اللہ علم اور برکت دی آپ کے. کون تھے؟ فاتح مصر، مصر کو جنہوں نے فتح کیا، ایران کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا، اپنی زندگی کے اندر شام کے سینے کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وقت زندگی کا آخری آیا، کامیابی کا غور کرنا. وقت کے گورنر گزرے ہیں، فاتح مصر ہیں، مصر کے گورنر ہیں. حضرت عمر کی زندگی کا آخری وقت ہے، رو رہے ہیں. پوچھا بابا روتے کیوں ہو؟ پیارے نبی کے زمانے میں آپ نے اسلام کو قبول کیا، پیارے نبی کے ساتھ آپ نے کئی جنگیں لڑی، کئی قربانیوں کو آپ نے دیا، آپ نے مصر جیسے کنٹری کو آپ نے قبضہ کیا، اسلامی حکومت میں لے کر کے آئے. شام کے سینے کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے آپ نے روندا تھا. اسی لیے کہا کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، کیا تجھے معلوم ہے کبھی ہم ناکام پھرے؟ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ حضرت عمر کے بارے میں تھے، حضرت عمر کے بارے میں اقبال نے بیان کیا. حالات کیا ہے زندگی کی؟ آخری وقت میں رو رہے ہیں، آخری وقت میں رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ. بیٹے نے پوچھا بابا روتے کیوں ہو؟ کہا میرے بچے تجھے معلوم ہے میری زندگی کے اندر 3 مرحلے گزرے. بات لمبی ہوگی اگر بتاتے چلوں، مختصر کرتے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. میرے بچے میری زندگی میں 3 مرحلے گزرے، 3 مرحلے گزرے میرے بیٹے. پہلا مرحلہ میرے ایمان لے، پہلا مرحلہ میرے کفریت کا تھا. اگر اس میں مر جاتا تو یاد رکھنا میں سیدھا جہنم میں چلے جاتا. دوسرا مرحلہ میری نبی کی زندگی کا، میں نے ایمان لے کر کے آیا، پیارے نبی کے ساتھ رہا، ان کے چہرے کو دیکھتا تھا، ان کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، ان کے ساتھ کئی جنگیں لڑی، میں پیارے نبی کی صحبت میں رہا. یہ میرا دوسرا مرحلہ تھا. اگر اس وقت میں میرا انتقال ہو جاتا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخل کرتا. تیسرا مرحلہ میرے نبی کا گزرا. اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں مصر کی حکومت کی کنجیاں تھامی. غور کرنا جی، غور کرنا. وہ کامیاب لوگوں، کامیابی اللہ اللہ کیا بتاؤں میں آپ کو. آج ہماری کامیابی کس میں ہے؟ میرا بیٹا اپنی کمائی سے خاص گھر بنا لے، میں کامیاب ہوں. میں میری بیٹی کا رشتہ ایک بڑے گورنمنٹ کے ملازم سے کر کے دوں، وہ داڑھی منڈا ہے، بے نمازی ہے، رشوت خور ہے، سود کوئی بھی ہو، وہ گورنمنٹ کا نوکر ہے، میں کامیاب ہوں.
میرے پاس بہت سارا مال ہے، میرے جانے کے بعد بھی میرے بچے میرے مال سے فائدہ اٹھائے، میں خوش ہوں، میں سب کچھ کریا مول صاحب، مجھے کیا بھی ضرورت نہیں، میں کامیاب ہوں بس۔ تو فیضی ہماری زندگی پر تیرے سجدے خالی ہیں، تیری جبین تیرے سجدوں سے خالی ہے، تیرے ہاتھ دعاؤں سے خالی ہے، تیری زبان ذکر سے خالی ہے، تیری آنکھیں پھترا چکی ہیں، اللہ کے خوف میں کبھی رونے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے قدم خالی ہیں، کبھی نیک کاموں میں بڑا ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت ملا تو آگے بتاؤں گا، تیرے قدم نیک کاموں میں بڑے ہی نہیں ہیں، پھر بھی تو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ ارے یہاں ذرا غور کرنا، اللہ اللہ سوچ کے دیکھنا، کامیابی کس میں ہے؟ سب کچھ ہے، وقت کے گورنر، بادشاہ سلطنت بیٹے کے سامنے کہتے میرے بچے، میری جی ایسے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میرا کیا بنے گا، میری حالت کیا ہوگی؟ میرے بیٹے جب اب میرا انتقال ہو گیا، معلوم نہیں میں کیا کیا نیکی کمایا۔ کبھی آیا جی ہمارے دل میں درد یہ؟ کبھی غور کیا جی راتوں میں جب بستر پہ سونے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے کبھی اپنے آپ سے پوچھا جی اللہ میری عمر اتنی لمبی گزر گئی، میرے مالک میری زبان سے میری ماں محفوظ نہیں ہے، میری زبان سے میرا بابا محفوظ نہیں ہے، میری زبان سے میری بہنیں محفوظ نہیں ہے، میں میرے باپ کو بوجھ سمجھتا ہوں، میری ماں کو بوجھ سمجھتا ہوں، میری بہنیں میرے گھر آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرا دل اتنا تنگ ہے، گھر وسیع ہے، اگر میری بہن ہمیشہ آ کے رہے تو میری بہن کے لیے جگہ خالی ہے، لیکن میرا دل اتنا تنگ ہے، میری بہن کے لیے میری چوکٹ میں جگہ تک نہیں ہے۔ کبھی سوچا جی اللہ میرے بچوں کے حالات ایسی ہے، میرے بچوں کو کلمہ تک پڑھنے نہیں آتا، قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہے، پھر بھی میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں۔ غور کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، میرے بچے جب میں مر جاؤں گا میری حالت کیا بنے گی؟ جن آنکھوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے اس صحابی کی حالت۔ غور کرنا لوگوں، کامیابی اس کو کہتے ہیں جی، کامیابی اس کو کہتے ہیں۔ کہا میرے بچے جب میں مر گیا میرے بیٹے میرے لیے کوئی نئے کپڑے کا انتظام مت کرنا، نئے کپڑے کا انتظام مت کرنا، کیونکہ نیا کپڑا زندوں کے لیے ہوتا ہے۔ میرے بیٹے مجھے قبر میں جب دفن کر دیا جائے جلدی پلٹ کے مت جانا۔ کیا کہا؟ مجھے قبر میں جب دفن کر دیا جائے میرے بچے جلدی پلٹ کے مت جانا۔ کیسا ڈر ہے، کیسا خوف ہے، کیسی تڑپ ہے، کم سے کم اتنی دیر تک میری قبر کے پاس بیٹھ کے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کب لاؤ گے ایسا دل، کب تڑپو گے ایسے؟ وقت مصر کا گورنر ہے، تڑپ تڑپ کے اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے، میرے بیٹے ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا اور میرے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، کامیابی انہوں نے اس کو اس میں سمجھا، یہ کامیابی ہے، یہ طریقہ ہے کامیابی حاصل کرنے کا۔ آج ہماری نوبت کیا ہے جی، آج ہماری حالت کیا ہے برادران؟ ہمیشہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہماری آنکھ اللہ کی یاد میں رونے کے لیے تیار نہیں ہے، رونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی علامت کیا فرمائی؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَقَدْ فاز۔ آج 3 باتیں بتا کے آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کامیاب ہونا چاہتی ہیں ہم لوگ؟ جی کوئی ہے جو ایسا ناکام ہونا چاہتا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج 3 باتوں کا وعدہ کر لیں، بس 3 چیزوں کا۔ پہلی چیز اپنے دل سے، اپنے دل میں کبھی کسی قسم کی کدورت نہیں رکھوں گا، کبھی بھی کدورت نہیں رکھوں گا،
किसी की दुश्मनी नहीं रखूंगा, किसी से हसद नहीं करूंगा, किसी से बुग़्ज़ नहीं करूंगा, किसी से कीना नहीं करूंगा, किसी से अदावत नहीं करूंगा, किसी से दुश्मनी नहीं करूंगा। लोगों, कामयाबी का एक सबसे पहला रास्ता है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में एक सहाबी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यतलु अलैकुमुल आन रजुलुन मिन अहलिल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों, हमारी महफिल में एक आदमी आएगा, वो जन्नती है, वो कामयाब है, वो कामयाब इंसान है। अल्लाह अल्लाह, जन्नती, अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी बाकी रही, आप लोगों के दरमियान आने का मौका मिले तो जन्नत के नक्शे आपके सामने रखूंगा। आप बुरा मत समझना मेरी बात पर, हमने सिर्फ तोतों के तरह रट्टा मारा है जन्नत के लिए। जन्नत चाहिए, जन्नत में जाएंगे, जन्नत मिलेगी। अगर दिलों को खुरोद के देखा जाए, पूरा दिल दुनिया से भरी हुई है, पूरा दिल। फजर की नमाज से गायब हैं, ज़ोहर की नमाज में बिजी हैं, असर की नमाज में सुस्ता चुके हैं, मगरिब की नमाज कारोबार में है और इशा की नमाज से फिर गफलत है। ये जिंदगी का रूटीन है हमारा। हमारे बच्चे ट्यूशन के पाबंद हैं लेकिन मदरसे के पाबंद नहीं है, और दिल के अंदर दुनिया ऐसी गलीज बैठी हुई है, अपने से भी नफरत है। प्यारे नबी ने फरमाया, एक आदमी हमारे दरमियान आएगा, अल्लाह ताला उससे राजी है, वो कामयाब है, वो जन्नती है। सहाबा की नजरें झांकने लगी, कौन आने वाला है। देखा हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कौन है? हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, 30 साल की उम्र में इस्लाम लाए। कितने साल की उम्र में? 30 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया। 36 साल और चंद महीने, 4 या महीने या 6 महीनों में हजरत साद का इंतकाल हुआ। जरा बताओ इस्लाम वाली जिंदगी कितनी पाई हजरत साद जी? 6 साल। अल्लाह खैर का मामला करे, अल्लाह ताला हमारे ईमान को बाकी रखे, अल्लाह आपके इल्म में और बरकत दे। कितने साल? 6 साल बस। अरे पैदाइशी मुसलमान हैं हम, मेरी उम्र भी 43 साल की है। यकीन नहीं है कि जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। 6 साल जिंदगी है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इह्तज़्ज़ा अर्शुर रहमान लिमौत साद। साद के इंतकाल पर रहमान का अर्श तक झूम उठा। 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मदीने में हजरत साद के नमाज जनाजे के लिए उतारा। क्या मुकाम था जी, क्या मुकाम था। अल्लाह के नबी जिंदगी में कह रहे हैं, प्यारे नबी हजरत साद की जिंदगी में कह रहे हैं, हमारे दरमियान एक आदमी आएगा, वो जन्नती है। सहाबा की नजरें झांकने लगी, कौन आने वाला है। एक नौजवान आया, 30 साल से ज्यादा उम्र है, 35 साल समझिए, 34 साल, जिसके दाढ़ी से पानी टपक रहा है, हाथों में जूते हैं। जल्दी जल्दी आया, एक जगह मिली, जूते वहां रखा, उसके ऊपर बैठ गए और उसके बाद प्यारे नबी के दर्स को सुना, उसके बाद वापस निकल गए। प्यारे नबी बाजार में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक आदमी आएगा, वो जन्नती है। पलट के देखा, वही थे। प्यारे नबी एक मरतबा और एक मरतबा एक महफिल में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यतलु अलैकुमुल आना रजुलुन मिन अहलिल जन्नह। हमारे दरमियान एक आदमी आएगा, वो जन्नती है, कामयाब है। अल्लाह अल्लाह, कामयाब। कोई बड़ी कार में नहीं उतरेगा हो, है ना, कोई बड़े ऊंट से नहीं आएगा वो, उसके पीछे कोई लश्कर नहीं होगा, वो कामयाब है। देखा वही साद आए। हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मेरे दिल में एक अजीब सा शौक पैदा हुआ। रिवायत करावी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गौर करना, हजरत अब्दुल्लाह ने बयान किया, मेरे दिल के अंदर एक जुनून सा पैदा हुआ, मैं चल के देखूं तो सही ये कौन इंसान है। प्यारे नबी बार बार कह रहे हैं, ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। गए, जाकर कहा, अल्लाह के बंदे, मैं तेरे घर का मेहमान बनना चाहता हूं। कहा, खुशामदीद आ जाओ। कबूल कर लिया। एक दिन बीता। हजरत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, मैंने साद के पास कोई नया अमल नहीं देखा। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, वो भी नमाज पढ़ता है। मैं भी रात में जाग के नमाज पढ़ता हूँ, वो भी नमाज पढ़ता है। मैं भी कभी रोज़ा रख लिया, उसने भी रोज़ा रख लिया। तीसरा दिन गुजर रहा है, कोई नया अमल नहीं देखा। जब मैं वापस हो रहा हूँ, उस वक्त में अल्लाह अकबर, मैंने कहा, साद
मैंने मेरे नबी के ज़बान से तेरे बारे में कई मरतबा जन्नत की बशारत सुनी। मैंने कोई नया अमल तो तेरे पास नहीं देखा, कोई बड़ा भला काम तो नहीं देखा। मैं जो कर रहा हूं वही काम तू करता है, कोई नया अमल तेरे पास नहीं है। और कौन सा अमल है जिसकी वजह से बार बार मेरे नबी कहते हैं तू जन्नती है, तू जन्नती है। कहा जो तुमने देखा वही है। जब वो जाने लगे कहा जरा रुको मेरे भाई, एक अमल ऐसा है जिसको मैं और मेरे रब के दरमियान मैंने पर्दे में रखा है। पर्दे में रखा है। पूछा क्या है? गौर करना, असल कामयाबी हासिल करना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, अल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहते हो, मेरे रब्बुल आलमीन अगर मेरे और आपके लिए जन्नत तैयार किया है, उसके मेहमान बनना चाहते हो, अल्लाह के बंदो गौर से सुनो। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो तूने देखा वो देख लिया, लेकिन एक अमल ऐसा है मैंने उसको मेरे अल्लाह के दरमियान पर्दे में रखा हुआ है। कहा कौन सा अमल है? कहा जब भी मैं रात में सोने के लिए जाता हूँ, सोने के लिए जाता हूँ, बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मेरे अल्लाह आज तक जिसने भी मुझे तकलीफ दी है मेरे मालिक मैंने सबको माफ कर दिया। अल्लाह मैंने सबको माफ कर दिया। मेरे पाक परवरदिगार अगर मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंची है, अल्लाह उसे भी तौफीक दे कि वो भी मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। ये कामयाब रास्ता है, ये कामयाब रास्ता है। फौरन सुन करके अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाकर सारी बातें बयान फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया साद का वही अमल है जिससे अल्लाह राजी हो करके अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्तों को आसान कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अब किससे शिकायत करेंगे? हम सब भाई हैं बैठे हुए हैं, कोई छोटी उम्र का है कोई बड़ी उम्र का है। बाप का दिल भी कभी कभार इतना सख्त हो गया है, वो कसम खा करके दूसरे भाइयों के पास कहता है अरे सुनो जी, मैं मर भी गया तो मेरा फलां बेटा मेरे जनाजे में नहीं आना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये कामयाबी का रास्ता नहीं है जी। इंसान का दिल इतना सख्त हो गया है, इतना सख्त हो गया है, छोटी छोटी बातें हैं, रिश्ते टूटे हुए हैं। एक भाई है दूसरे भाई से नाराज है, सुनता है समझता है, कुछ भी बोले कहता मौलाना आप जो भी बोलिए अमल करूंगा, लेकिन ये बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। कामयाबी मिलेगी कैसे? अरे असल कामयाबी तो यह है अपने आप को, अपने वजूद को झुका ले अल्लाह के सामने, छोड़ दे उस चीज को, तेरे दिल के घमंड को तोड़ दे, अपने आप को झुका दे अल्लाह के सामने। मेरे रब ने कहा है उसको माफ कर दे, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। मेरा मौजू तो ये नहीं है माफी पर, वरना बहुत सारे बातें बताते हुए आपके सामने चलता। अल्लाह के बंदो, माफ करना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाक में से अखलाक है, आला अखलाक में से। बताते चले तो वक्त नाकाफी होगा। ख़वातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आई हुई हैं। मेरी माँ और बहनें आप भी याद रखें, अगर कामयाबी हासिल करना चाहती हैं, पास होना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, याद रखें अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, हो सके अपनी सासू माँ को भी माफ़ कर दें, अपनी बहू को माफ कर दें। असल कामयाबी ये है दिल के अंदर कदूरत होगी, दिल के अंदर हसद होगी, दिल के अंदर बुग़्ज़ होगा, अल्लाह उसे कभी कामयाब नहीं करेगा। और एक बात रखते हुए आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। औलाद में सबसे ज्यादा मोहब्बत बाबा किससे करता है बताएंगे आप में से कोई? एक बेटे के शक्ल में होता है, एक बेटी के शक्ल में होता है। शेख फौजान बयान करते ही औलाद में सबसे ज्यादा बाबा किसी से मोहब्बत करता है तो बेटी से करता है। बेटी बड़ी लाडीली होती है, बड़ा प्यार, और बच्चों में माँ बाप को सबसे ज्यादा मोहब्बत बेटियां करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं अपने बाबा से। अल्लाह अल्लाह, जब बेटी हजरत आयशा हो, बेटी आयशा हो और बाबा अबू बकर हो तो मामला क्या होगा? शायद आपके इल्म में भी होगा,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن میرے نبی تڑپتے رہ گئے۔ ان الزام لگانے والے منافقین کے ساتھ ساتھ حضرت مستح بھی شامل ہو گئے تھے۔ حضرت مستح، چلیں انشاءاللہ پھر سوال آپ سے کر لیں گے، یہ حضرت مستح کون تھے؟ حضرت ابوبکر کے جی بھانجے تھے؟ نہیں جی نہیں، بارک اللہ، خالازاد بھائی تھے۔ کون تھے؟ خالازاد بھائی تھے حضرت مستح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بھائی اس کے اندر آ گئے، اور حضرت مستح کا گزر بسر ابوبکر چلا رہے ہیں۔ ابوبکر مہینے کا ریشن دلا رہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ 40 دن تڑپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے برات والی آیت نازل کی۔ حضرت ابوبکر نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہی، میں آج کے بعد سے مستح کو ایک ان کا دانہ بھی نہیں دوں گا اس کو، آج سے میرا اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ کامیاب لوگوں کی صفت غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل کرتے ہوئے بیان فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم غلطیاں کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے لگے، روتے فرمایا، بلا نحب یا ربنا، کیوں نہیں میرے پاک پروردگار، جس کی وجہ سے پریشانی تھی، 40 دن تڑپتے رہے، ایک بات آئی، فوراً معاف کرتے اپنے بھائی کو بلایا، سینے سے لگا لیا اور ان کی تنخواہ کو بڑھا کر کے تنخواہ دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر صفت ہے کامیاب لوگوں کی ہی۔ کامیاب بننا چاہتے ہو، سب سے پہلی چیز کیا کرو؟ پہلی چیز اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو، دلوں میں کوئی کدورت نہ ہو، دشمنی نہ رکھو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو۔ اللہ کے بندو، بھائی بن جاؤ۔ معلوم نہیں ہم یہاں سے کب نکلیں گے، کب کس کی آواز لگے گی، کب کس کا نام نکلے گا، کب کس کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ اللہ کے بندو، دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرو۔ دوسرا راستہ، دوسرا سبیل کامیابی کا دوسرا راستہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کامیابی کا دوسرا راستہ یہ ہے، جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے، سمعنا واطعنا فاولئک هم المفلحون، جیسے ہی پڑے کانوں میں، جیسے ہی آئے، اللہ کے رب العالمین نے فرمایا سنا، اور فوراً اطاعت شروع کر دی، فوراً فرما برداری کے اندر آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آخری بات، ایک ہی حدیث کے روشنی میں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے درمیان واقعاتی حدیث کو اسی لیے لایا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، انسان یہ نہ سوچے کہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، کیا بنے گا بھائی، میرا اسٹیٹس ہے کچھ، کیا بنے گا، میں آیا ہوں مسجد کے اندر، میں بیان کو سنا، کامیابی کے لیے یہ ہے کہ میرے ٹخنے کے اوپر میرے کپڑے ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نظر رحمت سے نہیں ڈالے گا۔ جس داڑھی کو میرے نبی نے مردوں کی شان بنایا تھا، میں نے دنیا کی لیپا تھوپی کے لیے میرے چہرے سے داڑھی کو نکال لیا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ برادران، میری کمائی کے اندر حرام داخل ہو گیا ہے، دنیا کی چمک لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اللہ کیا کہوں میں آپ سے، بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے، سارا علم ان کے پاس ہے، لیکن دنیا کی عیش کو، دنیا کی چمک کو بتانے کے لیے فائننس کے اندر گاڑیاں لے رہے ہیں۔ اس کا نام بھی شاید میرے ذہن سے نکل چکا ہے، وہ کون سی گاڑی شیخ جو آواز زیادہ کرتے ہیں؟ انفیلڈ۔ کون سی ہے؟ رائل انفیلڈ، اور اس کے نمبرات الگ الگ رہیں گے۔ کیا بنے گا اس کا؟ یہاں تھوڑا اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک بات بتاؤں، اپنے موضوع سے ہٹ کے، اللہ کے بندو، جس صحابی کو میرے نبی نے اپنی زندگی میں 5 مرتبہ جنت کی بشارت دی، 5 مرتبہ جنت کی بشارت،
غور سے سنیں انشاءاللہ. اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آؤں گا. اپنے موضوع سے ہٹ کے معذرت کے ساتھ ایک بات بتا رہا ہوں, بالخصوص نوجوانوں غور سے سننا. جن لوگوں کا جنون ہے, جن کا شوق ہے, جن کی تمنا ہے کہ میری گاڑی ایسی ہو, اس گلی سے گزروں, اس گلی سے گزروں, دوسرے گلی میں میری گاڑی کی آواز سنائی دے, میرے آنے کے چرچے معلوم ہو. استغفر اللہ. جس صحابی کو میرے نبی نے اپنی زندگی میں 5 مرتبہ جنت کی بشارت دی, اللہ اللہ, زندگی باقی رہی تو اس کی سیرت آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ. فلسطین گئے ہیں بیت المقدس کی کیمیا لینے کے لیے. چرچ کے پادریوں نے بلایا ہے, ہم تمہارے اس امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر ایک حکم دیتا ہے, اس کی حکم پر تم اپنے گردنوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو. بلاؤ تو صحیح تمہارے خلیفہ کو, ہم تمہارے خلیفہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے بادشاہ. یہ غور کرنا, 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے بادشاہ, بوڑھی دبلی پتلی اونٹ پہ آ رہے ہیں, غلام اوپر ہے, نکیل خلیفہ کے ہاتھ میں ہے, جو جھبا پہنے ہوئے ہیں اس پر پائبند لگے ہوئے ہیں, 2 یا 3 تھگلے لگے ہوئے ہیں, پائبند, دبلی پتلی. حضرت ابو موسیٰ الاشعری جو حضرت عمر سے بالکل قریب تھے, بغیر تکلف کے بات کرتے, حضرت ابو موسیٰ نے کہا عمر کہاں آیا ہے تو, لباس تو دیکھ تیرا, یہ ایران کے لوگ ہیں یا یہ عیسائی لوگ ہیں, یہ بڑے تہذیب والے لوگ ہیں, ایسا کپڑا پہن کے آیا ہے, تھگلے لگے ہوئے ہیں, لے نیا جبہ پہن لے. عمر نے ابو موسیٰ کی داڑھی پکڑ لی, ابو موسیٰ کی داڑھی پکڑ لی. کہا ابو موسیٰ کیا بات ہے, تیرے زبان سے قیصر و کسریٰ کی آواز آ رہی ہے. اللہ اللہ, تیرے زبان سے قیصر و کسریٰ کی آواز آ رہی ہے. ابو موسیٰ یہ وہ کرتا ہے جس کو پہن کے میں رب عظیم کے دربار میں جاتا ہوں. ارے یہ تو گرجا گھروں کے پادریاں ہیں, ان سے میرا کیا لین دین. کہا کوئی بات نہیں امیر المومنین, جبہ نہ تو نہ, یہ گھوڑا لے لو. وہ رائل انفیلڈ میں گھوم کر کے گھمنڈ بتلانے والے نوجوان, برا مت سمجھنا, میں آپ کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے ایک نصیحت والی بات پہنچا رہا ہوں. عمر فاروق کے سامنے یمنی گھوڑا پیش کیا گیا, بڑا اونچے قد کا تھا. عمر نے ہاتھ مار کر کے گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑا 4 قدم چلا ہوا تھا. عمر فاروق گھوڑے سے نیچے گر گئے, عمر آنکھوں میں آنسو ہیں حضرت عمر کے. وہ عمر جب گھوڑے پہ بیٹھتے تو گھوڑا چکرا جائے. ہاں ایسی بات نہیں کہ عمر شہ سوار نہیں تھے, گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا پریشان ہو جائے. اس قدر گھوڑے کو دوڑانے والے جب یمنی گھوڑے پر بیٹھے تو نیچے گر گئے, آنکھوں میں آنسو ہیں. ابو موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا امیر المومنین, کیوں رو رہے ہو؟ کہا لوگو میری بوڑھی اونٹنی لے کر کے آؤ, اس گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں ذرا انا پیدا ہو رہا ہے. رو رہے ہیں جی. اللہ اکبر, 12 لاکھ مربع میل کا بادشاہ, 11 کنٹریوں کا بادشاہ, سمجھیے 11 کنٹریوں کا اکیلا خلیفہ کہتا ہے یہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو گھمنڈ محسوس ہوتا ہے. میں نے میرے نبی کے زبان سے سنا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کی بھی انا آ جائے, گھمنڈ آ جائے, اللہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اے غافل مسلم, ہوش میں آ, اب بھی وقت ہے. کامیابی کو کیسے تلاش کیا انہوں نے, دنیا کو لات مار دی, دنیا کا نام و نشان کو مٹھا کر کے ختم کر دیا. برادران میں آپ کے سامنے بات سنا رہا تھا, سنا اور عمل کر لیا, سنتے ہی عمل. اللہ اکبر. وقت بھی کافی گزرتے چل رہا ہے, میرا آخری بات ہوگی انشاءاللہ. سنا اور عمل کی بات جب چل رہی ہے, برادران اسلام, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا, واقعاتی حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ عمل کے لیے آسانی ہو سکے. صحابہ کرام نے ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسیل الملائکہ کا خطاب دیا. کیا دیا؟ غسیل الملائکہ, جس کی شہادت پر فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے.
कौन थे मालूम? हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत हंजला वो भी नौजवान, शादी भी है, मदीने के अंदर अपनी नौजवान दुल्हन के साथ रात गुजार रहे हैं। आवाज देने वाला आवाज देता है, पुकारने वाला पुकारता है, राहिलू या शबाब, वो नौजवानों निकलो उहद की सरजमीन पर नौजवानों की जरूरत है। मुसलमानों को प्यारे नबी ने जमा होने का हुक्म दिया है। जैसे ही आवाज पहुंची, कामयाबी को तलाशी किसमें की? जवान दुल्हन सामने है। ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, दिल की बात कभी नहीं सुनी। घर के कमरे के अंदर से निकले, घर से तलवार को लेकर के निकल रहे हैं, सामने दुल्हन आई हुई है। अल्लाह अकबर, अगर मैं अपने अंदाज में समझाने के लिए कहूँ तो गलत नहीं होगा। दुल्हन आके कहती है, मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा, क्या तेरे कानों में आवाज नहीं पड़ी? पुकारने वाले ने पुकारा है, मुसलमानों की जरूरत है, मेरे नबी ने आवाज दी है। आज मैं तेरे साथ यहाँ आराम से बैठा रहा, तेरे साथ रात गुजारता रहा। अगर अल्लाह मुझे पूछ ले क़यामत का दिन, मेरे सहाबा कट रहे थे, मेरे नबी लड़ रहे थे, मेरे सहाबा के बच्चे यतीम हो रहे थे, मेरे सहाबा की औरतें बेवा हो रही थी, तू अपनी जवान दुल्हन के साथ आराम कर रहा था, आज आया है कामयाबी हासिल करने के लिए, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? सुनना, इस्लाम के कुछ काम आ गया, मेरी और तेरी मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी इंशाअल्लाह। क्या ईमान थी, कैसी कामयाबी की उम्मीद। अगर इस्लाम के काम में आ गया, मालूम है हो सकता है मैं पलट के नहीं आऊंगा। जवान दुल्हन, हम अपने कारोबार की कुर्बानी नहीं दे सकते, फिर हम कामयाब होंगे। कारोबार तो दूर की बात, गली में दोस्तों के साथ नौजवान बातों में बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, बहस चल रही है, मौज़िन पुकारता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आजा आदम के बच्चे, तेरे रब ने इबादत के लिए बुलाया है, तेरे रब ने कामयाबी के लिए बुलाया है। मैं कहाँ हूँ? अल्लाह अकबर, मैं अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू में हूँ, यहाँ अपनी बीवी को नसीहत करते जा रहे हैं। इस्लाम के कुछ कामयाब आ गया, मेरी और तेरी मुलाकात इंशाअल्लाह वहाँ पर होगी। मेरी माँ और बहनें गौर करना, वो कामयाबी किसमें समझे? हमारी घर की औरत होती तो यत्ता छोना रहे तो मेरे से शादी कहीं को कर ले। इस्लाम से एज मोहब्बत है तो शादी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अगर तो फिर मेरा क्या होगा? अस्तगफिरुल्लाह, क्या खातून थी। कहा, मेरे सरताज फिर तुम जाओ, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, अल्लाह मुझे कभी ज़ाय नहीं करेगा। ये कहते हुए निकले, ग़ज़वे उहद में पहुंचे, कई काफिरों को जहन्नम रसीद किया, खुद शहीद हो गए। जब लाशों को छांटा गया, हजरत हंजला की जिस्म में से कटी हुई लाश मिली। हाथ सलामत नहीं है, पैर सलामत नहीं है, पेट फटा हुआ है, आंतें बाहर पड़ी हुई हैं। हजरत हंजला की लाश को उठा करके लाया गया, पानी टपक रहा है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, शहीद के लिए तो गुस्ल नहीं है, उसको उसी खून के साथ दफन किया जाता है, इसके जिस्म से पानी के कतरात कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह के फरिश्ते इसको गुस्ल दे रहे हैं, जाओ इसकी खातून को बुला करके लाओ। हजरत हंजला की बीवी को बुलाया गया, पूछा गया तो बताया, मेरा शोहर मुझसे मुलाकात कर चुका था। जैसी आवाज कानों में पड़ी, सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया, तलवार लेके कूद पड़ा और शहीद हो गया। आज मैं ये नहीं कहता कि आप तलवार थाम लें, मैं ये नहीं कहता कि आप बाजों को मजबूत कर ले, मैं ये कहता हूं, अल्लाह के बंदो, दीन टुकड़े टुकड़े हो रहा है, दीन की हिफाजत के लिए आगे बढ़ो, दीन की हिफाजत के लिए मैदान में आओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तीसरी बात जो बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वलतकुम मिनकुम उम्मती यदऊना इलल खैर व यअमुरून
اچھا بارک اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ رب العالمین مکمل آیت کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے اور برائی سے روکے اللہ پر ایمان لائے خود، اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. آج یہی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں میری ماں اور بہنیں، آپ بھی غور سے سنیں. آج کے درس کی یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ. بارک اللہ. انشاءاللہ دیکھیں اس حدیث کو ختم کر لوں گا. چیزیں کامیابی کبھی غور کر کے دیکھنا. کامیابی کے لیے کئی موضوعات جڑتے ہیں، کئی احادیث کو لانا پڑتا ہے. کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کبھی غور کر کے دیکھنا. میں جس سماج میں جی رہا ہوں میرے دوست احباب میں غیر مسلم بھی ہیں، میرے دوست احباب میں ہندو لوگ بھی ہیں، میرے دوستوں میں کرسچن بھی ہیں، میرے دوستوں میں یہودی بھی ہیں، میرے دوستوں کے اندر مجوسی بھی ہیں، میرے دوستوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں. اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں میرے لیے ایک سبیل یہ ہے کہ میں اسے دین کی دعوت دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اسے دین کی دعوت دینا پڑے گا. کہاں جا کے ہم اپنا سر ماریں گے؟ کس سے جا کر شکایت کریں گے؟ ابھی چند دن پہلے ایک عید گزری چھوٹے ہاتھی کی. لوگوں نے غیروں کی عیدوں کو اپنا اسٹیٹس بنا لیا. وہ ہاتھی کا بچہ مسلمانوں کا اسٹیٹس بن گیا ہے. دیوالی آئی برادران اس کی مٹھائیاں ہمارے اسٹیٹس بن گیا. دیپاولی آئی اس کے پھٹاخے ہمارے اسٹیٹس. تو پھیرے ہماری زندگی پر. پھر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے اور برائی سے روکے. وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. دین کی دعوت کو لے کر آخری بات، آخری حدیث رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں. غور سے سننا برادران. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری ماں اور بہنیں آپ بھی غور کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ بیٹی ہوئی امہات المومنین. انشاءاللہ اس حدیث کو بیان کروں؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ چلو بارک اللہ. اللہ تعالیٰ اجر دے، اللہ اخلاص دے ہمارے اندر. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ نے پیارے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی زندگی تکلیف سے بھی تھی آپ کی، کوئی وقت ایسا نہیں گیا جس میں آپ کو تکلیف نہ دی گئی ہو؟ ستایا گیا، مارا گیا، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہو گئے، جبین مبارک کو پھوڑا گیا، خون کے فوارے نکل پڑے، گھر کی آنکھوں کے سامنے بیٹیاں شہید ہو گئیں، آنکھوں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، آنکھوں کے سامنے صحابہ کرام کو مارا گیا. ایسے تکالیف گزرے، ہائے ہائے اگر جانور پر بھی پڑے تو جانور بھی بتک اٹھے. اللہ کے نبی ایسے سارے تکلیفوں میں سب سے زیادہ درد والا دن کون سا تھا آپ کا؟ سب سے زیادہ تکلیف والا دن کون سا تھا آپ کا؟ اللہ اکبر. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فَتَلَوَّنَا وَجْهُ فَأَيْنَ أَحْمَرَهُ. میرے نبی کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے طائف کا دن سب سے سخت دن تھا. اللہ اجر دے آپ لوگوں کو. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں سے آنے کے لیے بہترین سواری کا انتظام کیا آپ لوگوں نے. بالکل چھوٹا سا کمر میں درد ہے، اس درد کی وجہ سے آپ لوگوں نے سواری کا انتظام کیا. آنے سے پہلے ہمارے کچھ بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں، آپ کے دسترخوان پہ کیا پیش کریں گے؟ اللہ اکبر. اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال نہ کرے. آمین یا رب العالمین. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر طائف گئے ہیں. مکہ سے طائف 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ساتھ میں ایک غلام ہے حضرت زید. کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لوگوں اس راستے کو دیکھو.
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نکلنے کے بعد 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیے، طائف پہنچے، وہاں پر 1-2 دن نہیں، 1-2 گھنٹے تو دور کی بات، 1-2 دن نہیں بلکہ 10 دن اللہ کے نبی وہاں رہے، 10 دن۔ کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی کمرہ نہیں تھا، بہترین آرام کرنے کے لیے بستر نہیں تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سرداروں سے ملاقات کیا، ہر سردار نے میرے نبی کو ڈانٹا، برا بھلا کہا، کسی نے گالی دی، کسی نے طنز کسا، کسی نے تانے مارے میرے نبی پر، کسی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں بہت برا ہوں، برا سلوک کروں گا میں آپ کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10واں دن ہے جی، 10واں دن ہے، ذرا اپنے ذہنوں کو میرے طرف دے دینا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ جو دین ہمارے پاس ہے اتنا آسانی سے نہیں آیا اللہ کے بندو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10واں دن گزار رہے ہیں، سرداروں نے گلی میں بیٹھنے والے غنڈے قسم کے جو بچے رہتے ہیں نوجوان، ان سے بدماشوں سے کہا یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، جس کا ذرا اس کی خبر لو۔ حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سرداروں نے میرے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا، ان ظالموں نے مجھے پتھروں سے ایسے مارا عائشہ، میں گلی میں بھاگا کرتا تھا، لوگ مجھے بھگا بھگا کر کے مارے۔ کبھی ایسا وقت آیا جی ہمارے پاس عائشہ اتنا مارا گیا، عائشہ اتنا مارا گیا۔ میں درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ 2 بدماش آئے، میرے کرتے کو پکڑا، اٹھا کر کے کھڑا کیا، پھر مارا عائشہ، اتنا مارا اتنا مارا، میرا جسم خون سے لہولہان ہو گیا عائشہ، میں بے ہوش ہو گیا عائشہ، ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، پیروں سے خون بہ رہا ہے۔ کس کے لیے جی؟ کس کے لیے؟ میری اور آپ کی کامیابی کے لیے۔ کس کے لیے چل رہے ہیں؟ میری امت کامیاب ہو جائے۔ عائشہ اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، میں تھک گیا عائشہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا زید مجھے گھسیٹ کر اٹھا کر کے لے گیا، ایک باغ لے گیا، ایک درخت کی چھاؤں میں بٹھایا۔ اللہ کے نبی کو جب ہوش آیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون آلود ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا کر دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوادی الناس۔ اللہ میں تجھ سے میری کمزوری کی شکایت کرتا ہوں میرے مالک، تو مجھے کن کے حوالے کر دیا اللہ؟ کون جی یہ؟ اللہ کے بعد اس کا سب سے بڑا مقام ہے، امام الانبیاء ہے، میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، مجبور ہو گیا اللہ کے نبی دعا کریں، اللہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، اللہ ان لوگوں کے پاس میری کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے ظالموں کے حوالے کر دیا۔ لیکن میرے مالک اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو یہ تکلیف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قبول ہے مجھے یہ۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، کیا کہا شاعر نے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ پیارے نبی کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا آج ہمارے بہانے کیا کریں گے مول صاحب، حالات ایسی ہے مولانا، غیروں کا مسئلہ ہے، ارے 2 تولے کی زبان چلا کے تو دیکھ، اللہ تیری زبان میں تاثیر دے تو عمل والا ہو جائے گا۔ میرے نبی نے جس دین کے تحفظ کے لیے، اپنی امت کی بقا کے لیے پتھر کھائے، اور اللہ کو اتنا رحم آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو پہاڑوں والے فرشتوں کے ساتھ بھیجا، کہا جاؤ جبرائیل اگر میرا محبوب اجازت دے ان پہاڑی والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دو۔ آئے فرشتے، کہا اگر آپ کی اجازت ہے اللہ نے حکم دیا ہے ان پہاڑی والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں گے۔ اللہ 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 اکبر۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی فہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، میرے مالک کو مجھے نہیں جانتی ہے، یہ طائف والوں نے مجھے مارا ہے، کوئی بات نہیں اللہ مجھے امید ہے ان کی اولاد ضرور مسلمان ہوگی۔
اسی لیے شاعر کہتا ہے اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا ہو، اور دعائیں خیر کے خاطر ہاتھ اٹھانے والا ہو۔ کفر زدہ ماحول میں لمبی تان کے سونے والے ہم، کفر زدہ ماحول میں ایک پل چین نہ پانے والا وہ، فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا درس سنانے والا وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے مالک ہم فقیروں کو مولا ایک کامیاب انسان بنا دے۔ اللہ دنیا نہ تو نہ میرے پروردگارا ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب فرما، آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اللہ تیرے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما۔ اللہ ہم فقیروں کی دعاؤں کو سن لے پروردگارا۔ خواتین بھی آئی بھی ہیں، بوڑھی خواتین بھی ہیں، بوڑھے مرد حضرات بھی ہیں، کمزور بھی ہے، نوجوان بھی ہے، معصوم بچے بھی ہے، بیمار بھی ہے۔ اللہ ہم لوگوں کی فریاد کو سن لے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا کامیاب انسان بنا۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔